अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। तालिबान वादे और दावे कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में ख़वातीन को तालीम हासिल करने और काम करने के हुकूक हासिल होंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि फ़िलहाल सख्तियाँ या पाबंदियाँ इस वजह से हैं क्योंकि उनके तालिबान फाइटर्स की ये ट्रेनिंग नहीं है कि ख़वातीन से किस तरह डील करना है। बहुत से तज्ज़ियाकारों की ये राय है कि तालिबान बदल गए हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया उन्हें तस्लीम करे और मुआशी ताउन करे, इसलिए इस बार वो 90 की दहाई वाली गलतियाँ नहीं दोहराएंगे जिसमें ख़वातीन को ना तालीम हासिल करने की इजाज़त थी, ना काम करने की इजाज़त थी, ना ही बगैर महरम और बगैर बुरके के वो बाहर निकल सकती थी, और इसकी खिलाफ वर्जी पर उनके लिए सख्त सजाएँ थी। तालिबान दावा कर रहे हैं कि शरीयत के मुताबिक ख़वातीन को हुकूक दिए जाएंगे, मगर सवाल अपनी जगह मौजूद है कि वो अपने दावों और वादों पर मुस्तकिल बुनियादों पर अमल कर पाएंगे या नहीं, और ये अमल सिर्फ गिनती के चंद इलाकों में होगा या पूरे अफगानिस्तान में होगा। अफगानिस्तान पहले ही ख़वातीन के हुकूक के लिए कोई आइडियल जगह नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 15 साल से कम उम्र की सिर्फ 19% लड़कियां तालीम याफ्ता हैं, और 2018 में ही 37 लाख स्कूल से बाहर अफगान बच्चों में से 60% लड़कियां थीं। 3 में से 1 अफगान लड़की की 18 साल से कम उम्र में शादी कर दी जाती है, मगर गुज़िश्ता 20 सालों में कुछ बेहतरी देखने में आई थी। ख़वातीन ना सिर्फ मेडिकल और यूनिवर्सिटी की सतह तक तदरीस के शोबे में आगे बढ़ी, बल्कि सियासत और मीडिया में भी आगे बढ़ी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक सन 2000 में स्कूल जाने वाली लड़कियों की तादाद ना होने के बराबर थी, मगर 2012 तक 85% बच्चियां स्कूल जाती थी। सन 2000 में बच्चे की पैदाइश के वक्त 1 लाख में से 1450 ख़वातीन इंतकाल कर जाती थीं, और 2018 में ये नंबर आधे से भी कम होकर 638 पर आ गया, मगर इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा है और अब उसके फिर बढ़ने के खदशात पैदा हो गए हैं। अफगानिस्तान का 2004 का आइन ख़वातीन और मर्दों में जिन्स की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक को गैर कानूनी करार देता है, और इस बात को लाजमी करार देता है कि अफगानिस्तान के 34 सूबों में हर सूबों में कम से कम 2 ख़वातीन ऐवान ज़ेरी में मुंतखब हों, यानी 27% ख़वातीन का ऐवान ज़ेरी में मुंतखब होना लाजमी है। 17% ख़वातीन का ऐवान बाला में मुंतखब होना लाजमी है। अफगान हुकूमत ने यह भी वादा किया कि वो सरकारी मुलाजमतों में 30% ख़वातीन की नुमाइंदगी होगी, जो 2019 में 27% पर पहुँच चुकी थी, जबकि अफगानिस्तान की फ़ौज में भी ख़वातीन की नुमाइंदगी बढ़ाने का वादा किया गया था, जो मई 2021 में 2% पर थी। यानी सियासत, हुकूमत, पार्लियामेंट और सरकारी ओहदों में ख़वातीन का किरदार बढ़ा। तालीम में वो आगे आईं, यहाँ तक कि लड़कियों की रोबोटिक्स टीम भी सामने आई, मगर ख़वातीन की इस तरक्की के ज़्यादातर असरात शहरी इलाकों, बिलखुसूस काबुल में नजर आए, और उसे मज़ीद इलाकों में फैलाने की ज़रूरत थी। मगर अब जबकि तालिबान इस वक्त हुकूमत में आ गए हैं, तो सवाल उठा है कि नई काबीना और हुकूमत में तो तालिबान की तरफ से पहले ही इशारा कर दिया गया है कि ख़वातीन की नुमाइंदगी नहीं होगी। जो इस वक्त आर्जी काबीना है उसमें है ही नहीं, तो दीगर फील्ड जिनमें तालिबान ने वादा किया है उसमें क्या होगा? ये सवाल उठ रहा है कि वो वादों पर अमल करेंगे या नहीं, क्योंकि 90 की दिहाई में भी उन्होंने ख़वातीन की तालीम के हवाले से जो वादे किए उन पर अमल नहीं किया था। ख़वातीन ने गुज़िश्ता दिनों काबुल और हिरात में एहतजाज भी किया और उन्हें मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2020 के इब्तिदाई 6 माह में ख़वातीन के मारे जाने के 138 वाक़यात हुए थे, जो इस साल यानी 2021 के इब्तिदाई 6 माह में बढ़कर 219 हो चुके हैं। अफगानिस्तान में ख़वातीन के हुकूक और तालीम के लिए काम करने वाली ख़वातीन और तंजीमें खदशात का इज़हार कर रही हैं कि अफगानिस्तान में ख़वातीन का मुआशी, मुआशरती और समाजी किरदार, जो पहले ही बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसमें गुज़िश्ता 20 सालों में कुछ बेहतरी ज़रूर आई थी, वो अब एक बार फिर ख़तरे में है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ नोबेल इनाम याफ्ता और दुनिया भर में ख़वातीन के हुकूक और तालीम के लिए आवाज़ उठाने वाली मलाला फ़ंड की को-फाउंडर मलाला यूसुफ़ज़ई। मलाला यूसुफ़ज़ई साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले ज़ाहिर है आप राब्ते में भी हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान में, जो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं ख़वातीन के हुकूक के लिए, उनकी तालीम के लिए काम कर रही हैं। आपने इस हवाले से आवाज़ भी उठाई है जब से तब्दीली अफ़गानिस्तान में आई है। इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल में बेहतरी आ रही है जैसा कि वादा किया गया है और दावा किया जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब खानजादा, आपने बात करने का मौका दिया। जो हमारे अफ़गानिस्तान में तालीम के कारकुन हैं, जो एक्टिविस्ट है, उनसे पिछले महीने जितनी भी बात हुई है, उनका यही कहना है कि वो थोड़े से पुरुमीद थे कि इस बार तालिबान का जो नैरेटिव है तालीम के हवाले से, औरतों के हुकूक के हवाले से, वो बहुत ही मस्बत है, और वो उम्मीद कर रहे थे कि कुछ तब्दीली आई होगी जो पिछली उनकी हुकूमत थी उससे। मगर आप अगर हकीकत में देखें तो बहुत सारी रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें औरतों को वो काम करने नहीं दे रहे, उनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे। मेरी खुद एक जर्नलिस्ट से बात हुई थी कि उनको जब भी वो ऑफिस जाती थी काम के लिए तो उनको वापस भेजा जाता था,
اور ایک ہمیشہ ہی ایک بہانہ استعمال ہوتا ہے کہ ہم آپ کو تبھی کام کرنے دیں گے جب آپ کے لیے یہ محفوظ ہوگا، کہ جب آپ سیف ہوں گے کہ آپ کام کرنے جائیں، جب آپ محفوظ ہوں گے کہ آپ اسکول جائیں. تو یہ اگر ہر دفعہ یہ ایک بہانہ استعمال کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ وقت آ ہی نہ جائے کہ ایک عورت اور ایک لڑکی کو کام کرنے کے لیے یا اسکول کرنے کے لیے اجازت دی جائے. تو یہی خدشہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ کب وہ وقت آئے گا کہ لڑکیاں اسکول جا پائے گی حفاظت سے، اور عورتیں جو ہے وہ کام پر جا پائے گی. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو طالبان کے لیڈرز ہیں وہاں پہ، ان کا جنہوں نے باہر ملکوں میں تھوڑا سا وقت گزارا ہے، ان کا نیریٹو کافی بہتر ہو گیا ہے تعلیم اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، مگر وہ بھی تھوڑا سا ویگ رکھ رہے ہیں. وہ بھی اتنے واضح الفاظ میں نہیں بیان کر رہے کہ کیا عورتیں کام کر پائے گی. اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ کابینہ میں نہیں بیٹھ سکتی، یا ہر قسم کا کام ان کو وہ اجازت نہیں ہوگا اس کا. اور کہہ رہے ہیں کہ وہ شریعت کے مطابق ہوگا، لیکن ابھی تک وہ ایک ہی صفحے پر نہیں آئے کہ ان کا شریعت کیا کہتا ہے ابھی تک تعلیم کے حوالے سے، کام کے حوالے سے. تو ابھی بہت مشکل ہے کہنا کہ ہمیں پازیٹیو ہونا چاہیے فیوچر کے بارے میں یا نہیں. مگر جب آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی خواتین سڑکوں پر آئی ہے، وہ بینرز اٹھا رہی ہے، وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، تو باقی افغانستان میں کس کی حکومت آتی ہے کس کی نہیں، یہ تو افغانستان کے لوگوں کا فیصلہ ہے. اس میں ہم نہیں فیصلہ کریں گے، یہ ہمارا ووٹ نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے. لیکن ہم انسانی حقوق کے لیے ضرور کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ ایک یونیورسل چیز ہے. جہاں پر بھی ہو اس کے لیے اپنی آواز اٹھانا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم ان افغان ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے ساتھ کھڑے ہیں جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہی ہے. اور مجھے ساتھ میں بتائیے گا، ظاہر ہے 40 سال سے خانہ جنگی دیکھی ہے افغانستان میں، جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے افغانستان کے لیے وہ امن ہے، کہ کسی بھی طریقے سے امن افغانستان میں آ جائے. اگر وہ امن آ جاتا ہے تو کیا ایسی چیزیں ہیں جو طالبان کریں تو آپ کے خیال میں دنیا کے لیے قابل قبول ہوں؟ آپ جو کہ خواتین کے حقوق کے لیے، خواتین کی تعلیم کے لیے، بچیوں کی تعلیم کے لیے بہت زیادہ کام کرتی ہیں، آپ جیسے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی قابل قبول ہو، اگر امن آ جاتا ہے تو کیا ایسی چیزیں ہیں جو طالبان کو کرنی چاہیے؟ پہلے تو یہ ہے کہ میں تو جمہوریت کی حامی ہوں، تو میرے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں پر بھی، جس ملک میں بھی، جس کی بھی حکومت بنے، وہ لوگوں کی ووٹ کے مطابق ہو. تو جمہوریت جس پہ ہم سب اگری کرتے ہیں تو اس کو الگ کر کے، اس کے علاوہ یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی کوئی حکومت بنے، کوئی کابینہ بنے، تو اس میں سارے لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہو، ان کی نمائندگی ہو، خواتین ہو، اقلیتیں ہو. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر بہت اہم فیصلے ہوتے ہیں، خواتین کے حوالے سے فیصلے ہوتے ہیں. پریگننسی ہو گئی، ابورشن ہو گئے، باقی ساری چیزیں ہو گئی، تعلیم ہو گیا، ایکسیسیبلٹی ہو گئی، برابر کے حقوق ہو گئے. تو اگر ان لوگوں کی آوازیں ادھر نہیں ہیں تو ایسے فیصلے نہیں بنتے جو کہ ان کے حق میں جاتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ خواتین وہاں پر ہو اور وہ کابینہ میں ہو، ان کی آواز ادھر تک پہنچ سکے. اس سے ہی ملک کی بہتری آتی ہے. آپ جتنے بھی اسٹڈیز، ریسرچ، ڈیٹا سب کو دیکھیں، بار بار یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ اچھے فیصلے کر سکتی ہے، اس سے ملک بھی آگے جا سکتا ہے. ابھی بھی اکانومسٹ کی ایک رپورٹ آئی ہے جو کہتی ہے کہ وہ قومیں فیل ہوتی ہے جو عورتوں کو فیل کر دیتی ہے. تو اگر ہم نے ایک قوم کو کامیاب کرنا ہے، چاہے پاکستان ہو، افغانستان ہو، دوسرے بھی ممالک ہو، تو اس میں خواتین کی کامیابی بہت ضروری ہے، خواتین کے حقوق بہت ضروری ہے، خواتین کی تعلیم بہت ضروری ہے. یہ صرف خواتین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری انسانیت اور پورے ملک کا مسئلہ ہے. یہ بھی بتائے گا کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ جی کیونکہ افغانستان ایک بہت کنزرویٹو سوسائٹی ہے، تو اس میں جو بھی تبدیلی آئے وہ گریجول ہونی چاہیے، وہ آہستہ آہستہ ہونی چاہیے، نہ کہ مغربی ممالک یہ ڈیمانڈ کریں کہ جی وہ تبدیلیاں فوری طور پر افغانستان میں نظر آئیں. اس لیے یہ موقع دیا جانا چاہیے، یہ وقت دیا جانا چاہیے کہ جو ویلیوز ہیں یا پھر جو معاملات ہیں کہ وہ کنزرویٹو سے ذرا سوسائٹی لبرل ہو، اس کے لیے انہیں وقت دیا جانا چاہیے، نہ کہ فوری طور پر ان سے ڈیمانڈ کی جانی چاہیے. آپ اس بات کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اس کلچر کو آپ سمجھتی ہیں؟ افغانستان کے معاملات پر آپ کی نظر رہی ہے؟
جی تو آئی تھنک میرے خیال میں یہ جو کلچر کا ڈیبیٹ ہوتا ہے اور پھر ویسٹرن کا ڈیبیٹ جو ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کو کتنا لبرل کریں, کتنے حقوق دیں, آئی تھنک اس میں وضاحت بہت ضروری ہے. میں خود تعلیم کے لیے بات کرتی ہوں, میں عورتوں کے حقوق کے لیے بات کرتی ہوں, لیکن مجھے اپنے کلچر پر بہت فخر ہے. پشتون کلچر ہے, اسلامک کلچر ہے, ہمارا پاکستانی کلچر ہے اور بہت ہی ڈائیورس کلچر ہے, ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے. اور جب ہم خواتین کی برابری کی بات کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بس مطلب کسی امریکہ کے کلچر کو لے یا باہر یورپین کلچر کو لے, اور یہاں تک کہ اسلامی ممالک میں بھی کلچر بہت, اس میں آپ کو ورائٹی نظر آتی ہے. عرب کا کلچر بہت ڈفرینٹ ہے, انڈونیشیا کا بہت ڈفرینٹ ہے, پاکستان کا بھی ڈفرینٹ ہے. تو اس طرح آپ کو بہت کلچر ملتے ہیں اسلامی ممالک کے اندر بھی. تو ایک یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے یہ صحیح ہے اور وہ غلط ہے. تو افغانستان اور پاکستان میں یہی امید رکھتی ہوں کہ ہم اپنے کلچر کے اندر ہی اپنے لیے یہ ڈیفائن کریں گے کہ برابری کیا ہوتی ہے, برابر کے حقوق کیا ہوتے ہیں, اور یہ ممکن ہے کہ ہم عورتوں کے حقوق کو محفوظ کر پائیں گے اپنے کلچر کے اندر. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری بچیاں اسکول جا پا رہی ہے پاکستان میں, اور افغانستان میں بہت ساری بچیاں اسپورٹس میں شامل ہو رہی ہے, بہت ساری بچیاں کابینہ میں آ رہی ہے, اور بہت ساری خواتین جو ہے وہ حکومت میں آ رہی ہے, اپنا کردار ادا کر رہی ہے. ہمارے ہاں ہم تو دیکھ رہے وہ اولمپکس میں بھی جاتی ہے, وہ ماؤنٹینئرنگ بھی کرتی ہے, وہ ریکارڈز بھی بنا رہی ہے. تو یہ تو بالکل ممکن ہے کہ ہم اپنے ہی کلچر, اپنے ہی مذہب کے اندر خواتین کی حقوق کی حفاظت کرے اور ان کو وہ حقوق ملے. تو یہ کوئی, اس میں کوئی کلیش نہیں ہے, اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. اور یہ مجھے بتائے گا کہ 40 سال ہوئے ہیں, اور ظاہر ہے اس 40 سال میں افغانستان نے خانہ جنگی بھگتی ہے, ریفیوجی کرائسس ہوئے ہیں, مہاجرین کے مسائل ہوئے ہیں, اور مختلف ممالک نے اپنی اپنی پراکسی وارز اس ملک میں لڑی ہیں, بھگتا افغانیوں نے ہے, افغان عوام نے ہے. اب جب کہ اگر مہاجرین کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو دنیا کو, یا پھر افغانستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں, ان کا اس حوالے سے کیا کردار ہونا چاہیے؟ اگر ایک انفلکس آتا ہے مہاجرین کا, ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی طرف سے کوئی ایسی پالیسی نہیں نظر آ رہی ہے اس حوالے سے. ہاں, اگر ہم اس 40 سال کی جنگ کے بارے میں بات کریں تو بندہ سوچتا ہے کہ کہاں سے شروع کرے, کس پہ انگلی اٹھائے. تو یہ تو بہت ہی ایک لمبا مباحثہ ہوگا اس پہ, مگر یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس میں یاد کریں کہ جو عوام ہے, جو عام لوگ ہیں, وہ سب سے زیادہ اس میں ٹارچر ہوتے ہیں, سب سے زیادہ وہی ٹارگٹ اور وکٹم بنتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے بے گھر ہو جاتے ہیں, یہ ان کی جانیں بھی جاتی ہے, یا اپنے گھر والوں کو کھو بیٹھتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے سوچیں, خاص طور پر بچوں کے لیے سوچیں. بہت سارے بچے ہیں جو اس جنگ میں پیدا ہوئے ہیں, اور ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ کیوں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, کیوں باہر ملکوں کی جنگیں ان کی زمین پر ہو رہی ہے, کیوں ان کے اپنے ہی لوگ ان کو ناکام بنا رہے ہیں اس امن کی, اس جنگ میں. تو مگر اس وقت جو ہو رہا ہے, ہم مطلب حساب کتاب ہونا چاہیے اور ایک دن ہونا چاہیے, مگر اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ارجنٹ سلوشن پر فوکس کریں. یہ بہت ضروری ہے کہ جو لوگ ابھی خطرے میں ہیں ان کو سیفٹی کی ضرورت ہے, کہ ان کو جلد از جلد لوگ سیفٹی پرووائڈ کرے. باہر ملک امریکہ, UK, کینیڈا ہو گئے, مگر اس کے ساتھ جو ہمسایہ ممالک ہے, ایران, پاکستان کا بھی بہت بڑا کردار ہے. اور پاکستان نے دکھایا ہے کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو حفاظت دی ہے, ان کو فلائٹس وغیرہ کی فراہمی کی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے, اور پاکستان کا اس میں بہت اہم کردار ہے. دوسری طرف ہیومینیٹیرین ایڈ کی بھی بہت ضرورت ہے, کیونکہ اگر آپ ممالک تو اپنی ان کی پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں, مگر جو عوام ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ سفر کرتی ہے. تو اس وقت
فوڈ کی ایکسیسیبلٹی، لوگ اپنے بینک میں پیسے بھی نہیں ایکسیس کر سکتے، بہت سارے لوگوں کی جابس چلی گئی ہے. تو اس وقت ہیومینیٹیرین ایڈ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم یہ ایک انسانیت کی بات ہے اور اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. ان کا اس جنگ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو ان کی سپورٹ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہمسائے ممالک ہیں وہ بھی اپنے بارڈرز کھولے اور جو لوگ خطرے میں ہیں ان کو حفاظت دیں. اور جو بچے اس وقت اس جنگ کی وجہ سے اپنے وہ بے گھر ہو رہے ہیں یا وہ سیف نہیں محسوس کر رہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی اور جگہ موو کرے، تو ان کی تعلیم بہت ضروری ہے. تو پاکستان نے تو بہت سالوں سے افغان مہاجرین کو خوش آمدید کہا ہے اور ان کو سہولتیں دی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس بار وہ دوبارہ دکھائے اور بارڈرز کھولے اور خاص طور پر جو افغان مہاجرین بچے ہیں ان کی تعلیم جلد از جلد فراہم کرے. مولانا آخر میں ایک اور بات جاننا چاہوں گا. میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کی 6ٹھی سرجری ہوئی ہے اور آپ امریکہ میں ہیں اس وقت. آپ نے 6ٹھی سرجری اپنی کرائی ہے. 9 سال ہو گئے ہیں اس واقعے کو، اس افسوسناک واقعے کو جب آپ پر حملہ ہوا تھا. ابھی تک آپ کو سرجریز کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ آپ ابھی تک صحت یاب مکمل طور پر نہیں ہوئی ہیں؟ یہ اس کی ذرا تفصیلات بتائیے گا. ہاں، تو میں نے اپنی کہانی شیئر کی کیونکہ ایک ہی گولی لگی تھی، ٹھیک ہے، میرے ماتھے کے دائیں طرف پر، اور اس کی وجہ سے میرا ایئر ڈرم، فیشل نرو وہ سب خراب ہو گیا تھا، کٹ گیا تھا. اور اس سرجری ایک انیشیل سرجری ہوئی جو پاکستان میں کی گئی، اور میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں ڈاکٹرز کا کیونکہ انہوں نے میری جان بچائی. اور اس کے بعد اور بھی سرجریز تھی. ایک کنٹینیوس پروسیس تھا کیونکہ فیشل نرو کو اسٹچ کرانا تھا تاکہ لیفٹ سائڈ کی فیشل موومنٹ ریسٹور ہو جائے. پھر ایئر ڈرم جو ڈیمیج ہو گیا تھا تو اس کے لیے پھر کوکلیئر امپلانٹ لگانا پڑا. اور فیشل نرو ایسی چیزیں جو کہ ایک بار مطلب کٹ جائے، دوبارہ پریپیئر کرے، تھوڑی سی موومنٹ آ جاتی ہے، بٹ پھر بھی وہ اس جو پچھلا والا ہوتا ہے اس کی طرح نہیں بنتا. تو اس لیے پھر میں نے 3 اور سرجریز کرائی. ایک جو ریسنٹلی ہوئی تھی اس میں جو میری پریویس سرجریز تھی اس کی وجہ سے میرے فیس میں بہت زیادہ وہ بلکنگ سی ہوئی تھی، اور تو اس کی فیشل ڈی بلکنگ انہوں نے کرائی. تو اسی ہفتے جس ہفتے میری سرجری تھی افغانستان میں سب کچھ ہو رہا تھا، تو بندہ ایک منٹ کے لیے سوچتا ہے کہ مطلب یہ سب کیا ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس بہت ہی لمبے جنگ کے شکار ہو گئے ہیں، وہ بے گھر ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے ہمسایوں کو، اپنے دوستوں کو کھویا ہے. وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیوں اس جنگ کے ماحول میں رہ رہے ہیں. سوات میں جو ہوا وہ 2 سال ہوا، وہ تو مطلب 2 سال کے لیے تھا اور 10 سال پہلے کی بات ہے. مگر ابھی بھی لوگ اپنے ان دوستوں کو یاد کرتے ہیں جو وہ کھوئے ہیں اس وقت میں. اور ابھی بھی سوات کے بہت سارے بچے جب وہ سوتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو پرانی وہ وقت یاد آتے ہیں. تو جنگ کے ماحول میں رہنا ایک بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے، اور اس کا جو ٹراما ہے وہ بندہ سالوں سال تک پھر اس سے گزرتا ہے. مگر یہ بہت ضروری ہے کہ ہم امن کے لیے ایک ہو جائے، کیونکہ افغانستان کا امن صرف افغانستان کے لیے اہمیت نہیں رکھتا، یہ پاکستان کے امن کے لیے بھی بہت اہم ہے. ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں، جو کے پی اور بلوچستان کے علاقے ہیں، وہاں پر بھی امن کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ افغانستان میں امن ہو. اور اس لیے میں امید کرتی ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب امن کے لیے کھڑے ہوں گے اور وہ اپنے جو اس پوزیشن میں وہ ہے وہ اس کو ایک اچھی کام کے لیے استعمال کریں گے، اور خاص طور پر وہ عورتوں اور بچوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ ممکن ہے کہ پاکستان، افغانستان اور بھی ممالک میں سارے بچے اور بچیاں مکمل تعلیم حاصل کر پائیں. اور میں یہی امید کرتی ہوں کہ وہ دن آئے جہاں ہم کہیں کہ پاکستان میں لٹریسی ریٹ 100% ہے اور کوئی بھی بچی اور بچہ اسکول سے باہر نہیں ہے. تو ہم اپنے ملک کو بہتر بنا سکتے ہیں، ہم اپنے خطے میں امن لا سکتے ہیں، افغانستان میں بھی امن آ سکتا ہے.
ان سب کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں ہمیں عمران خان، اس میں ہمیں باقی ہمسائے ممالک میں لیڈرشپ کی بہت ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام ہے ان کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے. بہت سارے ایکٹیوسٹ ہے، خواتین ایکٹیوسٹ ہے جو اپنا ایک بہت ہی اہم کردار ادا کر رہی ہے، وہ معاشرے کو بہتر بنا رہی ہے. تو ان سب کے کاموں کو سراہنا بہت ضروری ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہم سے جتنا ہو سکے ہم خیر کے لیے کام کریں اور اپنے ملک میں، اپنے معاشرے میں بہتری لائیں. مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے تعلیم کا ذکر کیا، آپ کا ملالہ فنڈ سارے دنیا بھر میں کام کر رہا ہے، پاکستان میں بھی تعلیم کے لیے کام کر رہا ہے، آپ کو صورتحال میں بہتری نظر آتی ہے تعلیم کے میدان میں پاکستان میں؟ جی، تو پاکستان میں تقریباً 22 ملین بچے جو ہے وہ تعلیم سے محروم ہیں، اور اس میں زیادہ تر لڑکیاں ہیں. خاص طور پر جب آپ سیکنڈری لیول پہ دیکھتے ہیں تو بہت ساری بچیاں اسکول چھوڑ دیتی ہیں، اور اس کی زیادہ تر وجہ جو ہوتی ہے وہ کم عمری میں شادی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غربت بھی ہوتی ہے. بہت سارے والدین ان کی اپنے بچوں کی تعلیم کو افورڈ نہیں کر سکتے، اور یا پھر فیسلٹیز کی محرومیت ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے علاقوں میں اسکولز نہیں ہے، فیمیل ٹیچرز نہیں ہے، سینیٹیشن نہیں ہے، بہت لانگ ڈسٹینس ہے. تو بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بچے اسکول نہیں جا سکتے. تو اس لیے بہت سارے آرگنائزیشنز پاکستان میں تعلیم کے لیے کام کرتے ہیں. حکومت بھی اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ملالہ فنڈ بھی پچھلے 5-6 سالوں سے پاکستان میں کام کر رہی ہے. ہم نے ابھی تک $7.4 ملین کی انویسٹمنٹ کی ہے پاکستان میں، اور 50 سے زائد پروجیکٹس کو سپورٹ کیا ہے وہاں پر. اور ہم اسی پہ کام کرتے ہیں کہ جو سب سے ڈپرائیوڈ اور مارجنلائز ایریاز ہیں ہم وہاں پر لڑکیوں کی تعلیم پر کام کریں. کے پی میں کام کرتے ہیں، ساؤتھ پنجاب میں کام کرتے ہیں، سندھ کے علاقوں میں کام کرتے ہیں، اور یہ کام انشاءاللہ جاری رکھیں گے. اور بہت ضروری ہے، کیونکہ جب اب ہم لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بات کرتے ہیں، یہ مسئلہ جو ہے یہ صرف لڑکیوں تک محدود نہیں ہے، کیونکہ لڑکیوں کی تعلیم کا اثر جو ہے پورے معاشرے پر پڑتا ہے. بہت ساری ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر دنیا میں ساری لڑکیاں تعلیم حاصل کریں تو اس سے پوری دنیا میں $30 ٹریلین کی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. اکانومی $30 ٹریلین پہ آگے بڑھ سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ غربت کم ہو جاتی ہے، جنگیں بھی کم ہو جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اور جابز آ جاتی ہے، ہم ایک بہتر معاشرے میں رہ پاتے ہیں، اور ہمارے ملک جو ہے وہ ترقی کر پاتے ہیں. ہم اگر دیکھیں ایک انڈیویجول لیول پہ اگر ایک خاتون وہ تعلیم یافتہ ہے، وہ اپنا بھی خیال رکھ سکتی ہے، اپنی صحت کا خیال رکھ سکتی ہے، اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھ سکتی ہے. جب وہ کام کرتی ہے تو وہ معیشت کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے، وہ اپنے معاشرے کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے. کل کو وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہے، وہ دوسروں پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے. تو ہم نے بہت سارے دیکھے ہیں کہ بہت ساری خواتین یا تو اپنے والدین کے خاندان پر وہ ڈپینڈ کرتی ہے، یا پھر شوہر کے خاندان پر، اور وہ ہمیشہ ایک مجبوری کی حالت میں ہوتی ہے. تو تعلیم عورتوں کی انڈیپینڈنس کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے لیے بھی ضروری ہے، تاکہ عورتیں اپنے بھی حفاظت کر سکیں اور معاشرے کا بھی حفاظت کر سکیں. ملالہ بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. ملالہ یوسفزئی کی گفتگو ناظرین آپ نے سنی. پروگرام میں بریک شامل کروں. کل اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ میں سٹے بازوں کو وارننگ دی، پھر مداخلت کی خبر آئی اور آج روپے کی قدر میں بہتری بھی نظر آئی ہے، اور 170 کے قریب پہنچنے کے بعد ڈالر 168 روپے 18 پیسے پر آ گیا ہے. مگر مارکیٹ میں غیر یقینی کی صورتحال برقرار ہے. اگست کے $4.25 ارب کے ریکارڈ تجارتی خسارے نے حکومت کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے ٹارگٹ پر سوالات اٹھا دیے ہیں. تحریک انصاف کی حکومت اسحاق ڈار پر مارکیٹ میں اسٹیٹ بینک کے ذریعے ڈالرز بیچ کر روپے کی قدر کو مصنوعی استحکام دینے کا الزام لگاتی رہی ہے. اسے ایک غلط پالیسی کہتی رہی ہے، اور یہ بتاتی رہی ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت میں اسٹیٹ بینک مارکیٹ میں ڈالرز بیچ کر روپے کو مصنوعی استحکام دینے کی کوشش نہیں کرتا، اس لیے روپے کی قدر مارکیٹ فورسز کے تحت ہی اوپر نیچے جاتی ہے. مگر جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق گزشتہ دنوں اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ میں ڈالرز بیچے، مگر اس کے باوجود روپے کی قدر میں استحکام نہیں آ سکا. شہباز رانا کی خبر کے مطابق گزشتہ 3 ماہ میں اسٹیٹ بینک نے
مارکیٹ میں 1.2 ارب ڈالرز پمپ کیے، اور مارکیٹ میں 1.2 ارب ڈالرز کا پمپ کیا جانا اسٹیٹ بینک، IMF اور وزارت خزانہ کی اپنی پالیسیز کے خلاف ہے۔ شبات رانا کی خبر کے مطابق مڈ جون سے ستمبر کے پہلے ہفتے تک اسٹیٹ بینک نے 1.2 ارب ڈالرز مارکیٹ میں بیچے۔ ایک دن میں سب سے زیادہ 100 ملین ڈالرز جولائی میں اور پھر 85 ملین ڈالرز اگست میں پمپ کیے۔ خبر کے مطابق اسٹیٹ بینک کے ذخائر انتہائی مہنگے بیرونی قرضے لے کر بنائے گئے ہیں، جس میں یورو بانڈز اور مہنگی شرح سود پر نیا پاکستان سرٹیفکیٹ شامل ہیں، اور مارکیٹ میں 1.2 ارب ڈالرز کا انجیکشن 1 ارب ڈالرز کے یورو بانڈ سے بھی زیادہ ہے، جنہیں پاکستان نے 5.9% سے 8.5% تک کے مہنگے ریٹ پر جا کر اس سال جولائی میں لیا تھا۔ اور اس 1.2 ارب ڈالرز کے ساتھ تحریک انصاف کی حکومت اپنے 3 سال میں 5.8 ارب ڈالرز مارکیٹ میں ڈال چکی ہے تاکہ روپے کی قدر میں استحکام آ سکے، مگر استحکام نہیں آ سکا ہے۔ پہلے جب اسد عمر وزیر خزانہ تھے اس وقت پمپ کیے گئے مارکیٹ میں پیسے، مگر اس کے باوجود ڈالرز کے مقابلے میں روپے کی قدر گرتی رہی، اور اب بھی یہی ہوا۔ اب یہ صورتحال ہے کہ آج روپیہ سنبھلا ہے، مگر مارکیٹ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو لے کر خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا ٹارگٹ 8 سے 9 ارب ڈالر سالانہ رکھا ہے، مگر معاشی تجزیہ کار 12 ارب ڈالر سے بھی اوپر کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، جس سے بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں، روپے پر دباؤ برقرار رہ سکتا ہے، مہنگائی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، اور ایسی صورتحال میں پاکستان کو IMF کی سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس میں شرح سود اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ شامل ہو سکتا ہے۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید اضافے کے لیے بھی IMF دباؤ ڈال سکتا ہے، مگر وزیر خزانہ شوکت ترین پر اعتماد ہیں کہ صورتحال قابو میں ہے۔ گھبراہٹ ہو گئی ہے ایک اس میں کہ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھوڑا سا بڑا ہے اور وہ امپورٹس بڑی ہیں، اور لوگوں نے مطلب گھبرا گئے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اور روپے پہ پریشر آنا شروع ہو گیا۔ تو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ ضرور ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھے گا، لیکن مینیجبل ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے بعد اگر فرض کریں ہمارا خیال ہے کہ یہ اوور ہیٹ ہونا شروع ہو گئی ہماری اکانومی، تو ہم پھر اس کے بڑے آسان سے ٹویک ہو سکتی ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ حکومت اعتماد دے رہی ہے، اسٹیٹ بینک، وزارت خزانہ دونوں کی طرف سے پر اعتمادی کی بات کی جا رہی ہے، مگر مارکیٹ میں غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا اور ماہر معیشت اکبر زیدی۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ حفیظ پاشا صاحب، آپ بتائیے گا، ظاہر حکومت کہہ رہی ہے کہ کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہم نے دیکھا کرنسی مارکیٹ میں ایک انسرٹینٹی کی صورتحال نظر آئی، آج روپے کی قدر میں ذرا بہتری ضرور نظر آئی ہے، اسٹاک مارکیٹ میں بہت زیادہ انسرٹینٹی تھی، مسلسل دباؤ کا شکار رہی، آج ضرور 200 پوائنٹس تک کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں، انسرٹن سچویشن پیدا کی جا رہی ہے، اتنی گھبرانے کی بات نہیں ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے جو اگست کا تجارتی خسارہ ہے اس کے بعد گھبرانے کی بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو پہلے 2 مہینے کے اعداد شمار آئے ہیں تجارت کے بارے میں، وہ یقیناً پریشان کن ہیں۔ اب آپ کا تجارتی خسارہ جو ہے وہ بہت ہی اونچے لیول پر چلے گیا ہے، اور آپ کے درآمد کا جو لیول ہے 6.5 ارب ڈالر ایک مہینے میں، یہ تاریخ کا سب سے بلند لیول ہے۔ تو یقیناً آپ کے تجارت کے خسارے میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، اور اس رفتار سے چلتا رہے تو خدا نہ خواستہ یہ 45 ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے حکومت کو ٹاپ پرائرٹی بیسس پر دونوں چیزیں کرنی ہوں گی، ایکسپورٹس کو پروموٹ کریں اور کسی نہ کسی طریقے سے خاص طور پہ نان ایسنشل امپورٹس کو کم کرنے کی کوشش شروع کر دیں۔ مگر فائز صاحب، ایکسپورٹرز کو بھرپور انسینٹیوز دیے ہیں حکومت نے، کوشش کی ہے کہ ایکسپورٹس بڑھیں، ایک آدھ مہینے میں بڑھی، اس کے بعد پھر نظر آ رہا ہے کہ جو حکومت کا ٹارگٹ ہے اس کے حساب سے نہیں چل رہی، اور حکومت کیا کرے اب؟ میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو اپنے ایکسپورٹ بیس کو براڈن کرنا پڑے گا۔ ابھی تک جو سارا رجحان ہے وہ 5-6 آئٹمز پہ ہیں، جس میں ٹیکسٹائل بہت زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے۔ ہمارے اللہ کے فضل سے کچھ اور 5-6 ایکسپورٹس ایسے ہیں جن کی ایکسپورٹ 250 ارب تک ملین ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ ویجیٹیبلز، فروٹس، آپ کا حلال میٹ، آپ کے کیمیکلز اینڈ فارماسیوٹیکلز، اس طرح کے پروڈکٹس کو بھی وہی انسینٹیوز دیں جو آپ ٹیکسٹائل اور جو پرانے آپ کے اسٹیبلش ایکسپورٹس ہیں ان کو دے رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا کہ جو زیرو ریٹنگ کا نظام تھا
उसको कम से कम कुछ हद तक वापस लाना पड़ेगा। आपने ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव जो था वो आपने ख़त्म कर दिया था, और उसके नतीजे में यकीनन प्रॉफिटेबिलिटी मुतासिर हुई। अब वक्त आ गया कि कुछ हद तक कम से कम आप छोटा सा एक फिक्स सेल्स टैक्स रेट करें डोमेस्टिक सेल्स पर, और तकरीबन जीरो रेटिंग की तरफ वापस जाने की आपको इस वक्त ज़रूरत पड़ रही है, और मेरी एडवाइस ये है कि आप इसे देख लें। अकबर जैद साहब, आप बताइएगा, आपको लगता है कि अगर $4.25 अरब का तिजारती खसारा हो गया अगस्त के महीने में, तो हुकूमत ज़ाहिर ये भी कहना चाह रही है कि कुछ ऐसी दरामदाद हैं जो वन ऑफ हैं, वो उस तरीके से नहीं नज़र आएंगी? आपको लगता है कि चीज़ें वाकई कंट्रोल में रहेंगी, हुकूमत के टारगेट में रहेंगी, या फिर इस वक्त वाकई परेशानी की बात है जिसकी वजह से मार्केट रिएक्ट करती नज़र आ रही है? मेरा तो ख्याल है कि जो मईशत अभी है इसके दो बहुत बड़े मसाइल हैं। एक तो इफ़रात ज़र जो 8, 9, 10 के करीब इस वक्त चल रही है, और मुझे लगता है कि शायद इसमें इजाफा हो। और दूसरा, जैसे आपने निशानदेही की करंट अकाउंट डेफिसिट की, ये बहुत ही संगीन नंबर्स हमारे पास सामने आए हैं। 4.23 बिलियन का अगस्त में खसारा था, जो शायद तारीख़ में सबसे ज़्यादा है। और ये अगर हम देखें पिछले महीनों के हवाले से ये बढ़ता जा रहा है। उसकी एक वजह, 2-3 वजूहात है मेरे ख्याल, इसको समझने की ज़रूरत है कि ये है क्यों। एक तो ये कि 1 साल से हमारी मईशत बिल्कुल बंद रही है, जैसे और मुल्कों की बंद रही है कोविड की वजह से, और जैसे जैसे मईशत आगे बढ़ती है उसमें ग्रोथ होती है, ख़र्चा होता है, तो उससे इंपोर्ट्स बढ़ती हैं। ये पहली बात है, इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, लोग चीज़ें ख़रीदते हैं, बाहर से चीज़ें आती हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो बिल्कुल नेसेसिटीज़ हो। एक तो ये। दूसरा, ये जो पहले हमारी हुकूमत ये बड़ा इस पर एतरा रही थी एक तरह से कि हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ गए, लेकिन अगर हम देखें कि जुलाई और अगस्त में हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं 2 महीने मुतबातर जो हैं कम हुए, और ये एक अपनी नेचुरल लेवल पे आ गए। और मेरा ख्याल है कि ये समझने की ज़रूरत है कि बड़े क्यों थे। ये बड़े इसलिए थे कि चीन, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, ये वो ममालिक थे जो बुनियादी तौर पर कोविड की वजह से बंद हो गए थे, इनका कारोबार बंद हो गया था, तो कुछ एक्सपोर्टर्स पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गए थे। मुझे लगता है कि अब जैसे हिंदुस्तान, बांग्लादेश और चीन वापस आ गए, इनकी प्रोडक्टिविटी और इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ गई है, तो वो जो इम्पोर्टर्स हैं दूसरे मुल्कों में वो शायद वहाँ शिफ्ट हो गए, तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी कम हो गए और हमारे इम्पोर्ट्स भी बेइंतहा बढ़ गए। मतलब तो इस सूरत हाल में ज़ाहिर अगर बरामदात जो हैं वो टारगेट से कम हो रही हैं, दरामदात टारगेट से ज़्यादा हो रही हैं, तो क्या करंट अकाउंट खसारा आपको लगता है कि 8 से 9 अरब डॉलर्स का जो हुकूमत कह रही है, 2 से 3% GDP का कह रही है, स्टेट बैंक का जो टारगेट है वो उतना हो पाएगा, या फिर ये उससे बहुत ज़्यादा हो सकता है, जो कि ख़तरनाक साबित हो सकता है? क्योंकि माजी में बार बार अगर थोड़ी सी इकनॉमिक ग्रोथ आई है, थोड़ी सी एक्सपेंशनरी पॉलिसी हुई है, तो करंट अकाउंट खसारे की वजह से मईशत में गिरती नजर आई है। देखिए, स्टेट बैंक का जहाँ तक ताल्लुक था वो पूरे साल का कोटा इन 2 महीने में हो गया खसारे की, ट्रेड डेफिसिट की बात है। 26% जो पूरे साल का टारगेट था वो ये जुलाई और अगस्त में पूरा कर चुके हैं। तो आप खुद ही सोचें कि आगे क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी पॉलिसी है ना इस हुकूमत की, और ये भी मेरे ख्याल है ये बात समझनी ज़रूरी है कि इस हुकूमत की नाकामी नहीं है ये सिर्फ, ये बहुत सारी मुख्तलिफ हुकूमतों की भी है कि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती। 24-25 बिलियन ये तकरीबन पिछले 7-8 साल से चलती आ रही हैं। थोड़ा बहुत बढ़ गई थी क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ शिफ्ट हो गई थी चाइना से, इंडिया से, लेकिन अब हम उसके फिर जो हमारा जो नेचुरल लेवल है एक तरह का 24-25 बिलियन साल का, 2 बिलियन साल महीने का, वहाँ तक वापस आ गए। तो मुझे तो बहुत यकीन है कि ये खसारा बढ़ेगा। अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं इस इक्तिसादी साल को, 10 महीने आगे हैं। तेल की कीमत भी बढ़ रही है, हमारी डिवैल्यूएशन बेइंतहा हुई है, 40% हुई है पिछले 3 सालों में, और इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। भाई साहब, तो आप अगर 45 अरब डॉलर्स का पाशा साहब कह रहे हैं कि तिजारती खसारा हो सकता है, तो आपको भी नहीं नज़र आ रहा कि 8 से 9 अरब डॉलर्स का करंट अकाउंट खसारा जो हुकूमत टारगेट कर रही है 2 से 3% GDP का, ये हो पाएगा और हमें इससे ऊपर ही जाना पड़ेगा? ये देखिए, इस बात का खतरा यकीनन मौजूद है। हमारा अंदाजा यह है कि जिस रफ्तार से तिजारत का खसारा बढ़ रहा है इस वक्त, अगर उसे फौरन किसी तरह से कंट्रोल नहीं किया गया, और खुदा न खास्ता हो सकता है कि साल के एंड तक जो हमारा स्टेट बैंक कह रहा था कि करंट अकाउंट डेफिसिट 3% होगा,
GDP کا خطرہ ضرور موجود ہے کہ یہ 4% تک بھی پہنچ سکتا ہے، یعنی کہ 12 ارب ڈالر. اور ساتھ ساتھ آپ قرضوں کی واپسی جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے تیزی سے بڑھ رہا ہے، تقریباً آپ سب ملا لیں تو 11 ارب ڈالر تک پہنچ جاتا ہے. تو آپ کے پاس اس وقت ضرورت پڑے گی جسے ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل فائنینسنگ کی 23 ارب ڈالر. اب وہ اتنا بڑا اماؤنٹ کیسے حاصل کریں گے؟ تو آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ کو کم کرنا ہی پڑے گا، اور اس کے جو طریقے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کیا ہیں، اور اس کے نتیجے میں افراط زر میں اور اضافہ ہونے کا خطرہ ضرور موجود ہے. مگر بھائی صاحب کرنٹ اکاؤنٹ کو کم کرنے کے لیے ظاہر ہے حکومت کوشش کرتی ہے کہ کنزمپشن کم ہو، اس سے اکانومی جو ہے اس کی گروتھ کم ہو جاتی ہے. روپیہ اگر مزید گرائیں گے تو اس سے امپورٹ کو کرٹیل کرنے کی کوشش کریں گے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی اس سے ہو جائے گی، شرح سود بڑھائیں گے تو پھر گروتھ کمپرومائز ہو جائے گی. تو کیا کرے حکومت؟ مجھے یہ بھی بتائیے کہ عام طور پر کم از کم 3-4 سال کا اسپیل پاکستان دیکھتا ہے گروتھ کا، اس کے بعد ظاہر ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ نہیں برداشت ہوتا اور پھر معیشت دھڑام سے نیچے گرتی ہمیں نظر آتی ہے. اس دفعہ یہ ایک ہی سال ہے 4%، دیکھیے اگلے سال 5% ٹارگٹ کر رہے ہیں. اتنی جلدی ہم کیوں بسٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ جو بوم بسٹ کا سائیکل اتنی جلدی کیوں ہو رہا ہے؟ دراصل اس میں زیادہ جو اثر ہے وہ قیمتوں کا ہے، ڈیمانڈ کے اضافے کا اتنا اثر نہیں ہے. 2/3 جو ہے وہ قیمتوں کا اثر ہے، اور مشکل سے 1/3 جو ہے وہ ہمارے اکانومی کے اندر ڈیمانڈ کا اضافہ ہے. البتہ کچھ چیزوں میں ڈیمانڈ میں بہت اضافہ ہے. گاڑیوں کی درآمدات میں تقریباً 100% اضافہ، 2 گنا ہو گئے. مگر بعض آئٹمز ایسے ہیں جن میں ڈیمانڈ کا اتنا اثر نہیں ہے جتنا آپ کی قیمتوں کا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے نا، پام آئل کی قیمت پچھلے سال کے جون اور اس سال کے جون سے آپ کمپیئر کریں تو 80% اضافہ ہے. پیٹرول کی قیمت آپ دیکھیں کہ تقریباً 8-10 مہینے پہلے یہ $35 تھا، اب یہ 70 سے بھی اوپر چلے گیا ہے. تو زیادہ اثر اس وقت قیمتوں کا ہے. تو اس لیے یہ پریشان کن اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ باہر سے پریشر آ رہا ہے. اکبر صاحب اب کیا کیا جائے؟ پہلے کہا جاتا تھا کہ جی روپیہ کیونکہ ہمارا اوور ویلیوڈ ہے، ایکسپورٹس بڑھتی نہیں ہیں، امپورٹس بہت زیادہ ہیں کیونکہ امپورٹ سستی ہیں، ایکسپورٹ کمپیٹیٹیو نہیں ہے. روپیہ اتنا گر گیا مگر ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی ہیں، امپورٹس کرٹیل ہو نہیں رہی ہیں. اب روپیہ اسٹیٹ بینک انٹروین کر بھی رہا ہے تو تھوڑا بہت سنبھلا ہے. اب کیا کریں امپورٹس کم کرنے کے لیے، ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم اس میں جال میں پھنس گئے، اور یہ کئی سالوں سے ہم پھنسے آئے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ریمیٹنسز ہمیں بچا لے گا، ریمیٹنسز ہمیں بچا لے گا. میرا خیال ہے کہ اب ہم ایک ریمیٹنسز کی پیک پہ آ گئے، $28-29 بلین. میرا خیال ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگی، اور شاید ممکن ہے کہ اس سال جو تھوڑا بہت کم بھی ہو جائے. امپورٹس کو کم کرنا بہت مشکل ہے. آپ کہاں وہ لگائیں گے، پابندی لگائیں گے؟ پچھلے سال پہ جو اقتصادی سال تھا، ہماری موبائل فونز کی امپورٹس میں، صرف موبائل فونز میں $2 ارب کا ہم نے امپورٹ کیے تھے، تقریباً 50% پچھلے سالوں کے مقابلے میں بڑھا تھا. تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کہاں کہاں پابندی لگائیں گے. بہت سارے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں آپ فلاں چیز پہ لگا دیں، اس کھانے پہ لگا دیں، اس کھانے پہ لگا دیں. میرا خیال ہے ہمارا بہت بڑا بنیادی اسٹرکچرل مسئلہ ہے جس کی طرف ہم نے نہ سوچا ہے اور نہ ہم نے توجہ دی ہے. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جو سب سے اہم مسئلہ اس سال میں ہوگا، اس اقتصادی سال میں ہوگا، وہ افراط زر جو ہم امپورٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. اس کا فی الحال کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے، یہ ایسے ہی چلے گا، بڑھتا ہی جائے گا. پاشا صاحب اب ظاہر اسٹیٹ بینک نے پچھلے دنوں انٹروین بھی کیا، $1.2 ارب انجیکٹ کر کے، جیسا کہ شہباز رانا صاحب کی خبر ہے، مگر اس کے باوجود روپیہ گرتا چلا گیا. آج کل وارننگ بھی دی اسپیکولیٹرز کو، تو آج ذرا سنبھلا بھی ہے. اب اگر یہ روپیہ گرتا ہے تو کیا یہ راستہ ہے کہ جس سے امپورٹس کرٹیل ہو سکیں؟ انفلیشنری پریشر کا تو آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ امپورٹس ذرا کم ہو اور ایکسپورٹس کو ذرا فائدہ ہو جائے. دیکھیے مجبوراً آپ کو تینوں چیزیں کرنی پڑیں گی خدا نخواستہ اگر یہ خسارہ اسی لیول پہ رہا. ایک تو آپ کو کچھ اور کمی لینے پڑے گی روپے میں، دوسرے طرف آپ کو پھر اب آپ دیکھیے کہ سیٹرڈے کو مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اسٹیٹ بینک کی. دیکھتے ہیں ان کی پالیسی کیا ہے، کہ کیا وہ سر سود کو بڑھانے کی طرف جا رہے ہیں یا ابھی تک وہ اسے روکے رکھیں گے 7% پر. البتہ وقت آنے پر شاید اس میں بھی کچھ اضافہ کرنا پڑے،
اور تیسری چیز جو بہت ضروری ہے، جو بجٹ میں نہیں ہم نے دیکھا، اس کے اپوزٹ دیکھا، کہ آپ کو نان ایسنشل آئٹمز پہ ڈیوٹیز بڑھانا آپ کے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ گاڑیوں کی امپورٹ آپ نے ڈیوٹی کم کی اور 2 گنا ہو گئے امپورٹ، یہ تو نامناسب ہے، اور آپ کو پالیسی تبدیل کرنی پڑے گی، ٹیرفز جو ہیں ان کو بڑھانا پڑے گا نان ایسنشل آئٹمز پر۔ یہ ایک بہتر طریقہ ہے امپورٹس کو کنٹرول کرنے کا۔ اکبر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کچھ اقدامات کر کے کرائسس کو اوائڈ کر سکتی ہے، یا اس گروتھ نمبر کے ساتھ اب وہ کرائسس میں ہم جاتے نظر آ رہے ہیں؟ ہر صورت میں کوئی اس کا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا IMF سے ایک اور معاہدہ جلدی سے کر دیا جائے گا، ہمارا خسارہ بڑھتا جائے گا۔ ایڈ بھی اب پتہ نہیں کتنی آتی ہے نہیں آتی، افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے شاید تھوڑی پاکستان کی طرف کو آنے لگ جائے، لیکن یہ اور عجیب بات ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ چاہے وہ رزاق داؤد ہوں یا شوکت ترین ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، اس کو توجہ نہیں دے رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بس کام چلا رہے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا ایک ڈینجر سگنل ہے، خوفناک منظر کی طرف ہم جا رہے ہیں جہاں تک ہماری اقتصادی صورتحال کا تعلق ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ فاضل صاحب، ظاہر اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی اناؤنس کرنی ہے، توقع کی گئی تھی کہ ہائی انفلیشن دیکھنے کے بعد اگر حکومت تیزی سے مہنگائی اور کنٹرول کر لے تو شاید شرح سود جو ہے وہ 7% پہ رہے، اس سے کم ہو، مگر اب تو واضح طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ باٹم ہم نے دیکھ لیا ہے، 7% کا اس سے کم ہوگی نہیں، حالانکہ خطے میں اس سے بھی کم ہے شرح سود، جس کی وجہ سے وہاں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے معیشت تیز چلتی ہے، اور بلکہ IMF کے پروگرام کی وجہ سے اب خطرات پیدا ہو گئے ہیں کہ اس میں گریجولی جو کہ اضافہ ہی دیکھا جا سکتا ہے، اگر اس دفعہ نہیں ہوا تو اگلی دفعہ اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ کم ہونے کی گنجائش، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کم ہو گیا۔ اور بات یہ ہے کہ دیکھیے نا کہ جو حالات ہو رہے ہیں، اب ہم تو تجارت کے خسارے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ ملک کا جو قرضہ ہے، ایک مہینے میں، جولائی کے مہینے میں، ایک مہینے میں، صرف ایک مہینے میں 1200 ارب کا اضافہ ہے خسارے کے بوجھ میں۔ ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ 74 سال میں جو قرضے ہم نے لیے، ایک مہینے میں اس میں 3% اضافہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ چیز کنٹرول میں ہے؟ یہ تو یقیناً پریشان کن ہے۔ اکبر صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ قرض میں اضافہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے معیشت کے لیے؟ خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہم واپس کیسے کریں گے۔ اگر مثلاً بیرونی قرضہ ہے، اگر ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی ہم واپس نہیں کر پائیں گے، ہمارا قرضہ بڑھتا جائے گا۔ ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی، 24 25 26 ارب، اس سے زیادہ نہیں بڑھی، ہماری امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس سال کا ٹارگٹ ہے $70 ارب۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے اگر ہماری معیشت آگے بڑھتی رہے، دوبارہ جیسے پہلے تھی کووڈ کے زمانے میں اسی رفتار سے بڑھے، تو یقین سے یہ آگے بڑھے گا۔ ہم قرضے لیے جائیں گے، یہ قرضے کا بوجھ بڑھتا جائے گا۔ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ پارلیمنٹ میں نے ایک قانون پاس کیا تھا کہ میرا خیال 65% یا 7% تھا GDP سے ہماری زیادہ قرضے، جو بیرونی قرضے جو ہیں اور اندرونی قرضے نہیں ہو سکتے، اور اگر اب 85% تک پہنچ گئے تو یہ اور آگے جائیں گے۔ یہ ہم بہت بڑے ایک اقتصادی بم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کا پھٹنا ضروری ہے، اس کے اثرات بہت سنگین ہوں گے، اور مجھے نہیں نظر آتا کہ اس کی طرف کوئی توجہ دی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ، ماہر معیشت کی گفتگو آپ نے سنی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے۔